जेम्स और वलीम अपना पड़ोस जानने 4 बार उससे मिलने आ चुके थे। एक बार तोता देखने आए थे, दूसरी बार हॉन्टेड हाउस से मुतल्लिक मालूमात चाहिए थी, तीसरी बार वलीम को मिस्टर वेल्समिथ के बारे में पूछना था। उसे उनका घर बाहर से बहुत अच्छा लगा था। चौथी बार वो उसे अपनी कोई कहानी डिस्कस करने आए थे और हर बार बावजूद कोशिश के भी वो उन्हें घर से निकाल नहीं सका था। दरवाजे पर बड़ा बड़ा डेंजर बोर्ड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि उससे जेम्स और वलीम जैसी मखलूक़ात ज़्यादा अट्रैक्ट होती थीं। चौथे दिन उनका स्कूल शुरू हुआ तो उसने भी सुख की सांस लेते घर की तमाम खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए, दरवाज़ा बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ जॉइंट स्टडी का प्रोग्राम था, 7 बजे निकलना था। एक बार फिर सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा, फारिस आज नीचे नहीं आया था। उसे हैदर की बात याद आई, उसका हुक्म भी। बालों में हाथ फेरते उसके कमरे में गया। वो राइटिंग टेबल पर ही कोई किताब खोले बैठा था। उसने बताया वो 2-4 घंटों तक वापस आ जाएगा। फारिस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर चला गया। 4 घंटों का कहकर वो 1.5 घंटे बाद ही वापस आ गया था। उसका सर घुमा हुआ था। मेरे अपने 100 काम है, अब मैं हर वक्त उसके साथ बाउंड होकर तो घर में नहीं बैठ सकता। तुम क्या चाहते हो, मैं यूनिवर्सिटी भी छोड़ दूँ? रुक के कुछ सुना, लहजे में गुस्सा आ गया। हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था। चंद लम्हों का तवक्कुफ करके पेशानी मसली। तुम्हें चाहिए था पहले उसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाते, फिर मेरे पास छोड़ते। वो कोई बात ही नहीं करता तो मैं क्या कह सकता हूँ? फ़ोन पर किसी से बहस करते उसकी नज़र फारिस पर पड़ी तो रुक गया। वो सीढ़ियों पर बैठा था। उसे एकदम से अपने जुमले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। कॉल काट दी। फारिस उठकर अपने कमरे में चला गया। राहिम गहरी सांस लेकर रह गया था। लंदन में उसका तीसरा हफ्ता था और उस अरसे में वो पहली बार बाहर निकला था। मुर्दा कदम उठाते चलता गया था। उसके करीब से ही साइकिल के पेडल्स पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारती 5-6 साल की बच्ची गुजर गई। उसने 2 पोनियाँ बना रखी थी। उसका फ्रॉक गुलाबी रंग का था। एक झलक में उसे वो डॉक्टर मुस्तफ़ा की नवासी जन्नत लगी थी। उसने नज़र हटाकर रुख मोड़ लिया। अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस करते कहीं और देखने लगा। ऐसे बहुत से मनाजिर थे जो गुजरे वक्त का हवाला ज़हन की तारीकियों में रोशन करते थे। जैसे बारिश की रात और बंद कमरे का तस्वर उसके हवासों पर भारी पड़ता था, ऐसे ही बच्चों का शोर मुस्कुराहटे कह के भी उसे परेशान करते थे। कोट की जेबों में हाथ डाले वो आगे चलता रहता। अगर रास्ते में ही उसे मौसम के बदलाव का एहसास न होता। बारिश बरसने लगी तो वो रुक गया। मज़ीद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उसने वापसी का रुख कर लिया था, लेकिन बगोनिया हाउस तक पहुंचने से पहले उसकी नज़र दूर से उस आलीशान गाड़ी पर पड़ गई जो अभी अभी वहां आकर रुकी थी। उसने हैदर के हमरा आज़म शराजी को निकलते देखा था। छतरी के साए में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा था। वो उल्टे कदम पीछे हटा। सड़क के उस पार एक तवील गली के दामन ने दीवार से लगकर खड़ा हो गया। दोपहर का सूरज गुरूब होने में काफ़ी वक्त था। बूंदाबांदी अब बारिश का रूप धार चुकी थी। हुडी सर पर चढ़ाते वो सीढ़ी पर बैठ गया। आज़म शराजी की एक झलक थी और जहन के पर्दों पर मनाजिर बिखर गए थे। अब तक कही जाने वाली हर तलखो तर्श बात उसके इतराफ में गूंजने लगी थी। सामने बारिश का पानी जमा हो रहा था। वो अपने गिर्द बाजू लपेटे उस पानी को देखने लगा। अपना फोकस कहीं और जमाने लगा। लब कप कपा रहे थे और आंखें बेतहाशा नम हो गई थी। उसकी हर तकलीफ का सबब आज़म शराजी थे। उसके हर दुख की इब्तदा उनसे होती थी। उसकी हर सज़ा का तयन वही करते थे। उसने लरजते हाथों को कोट की जेब में डालकर सख्ती से भींच लिया। बिल्कुल सामने ही जेम्स और वलीम एक दूसरे से बहस करते लड़ते झगड़ते चले आ रहे थे। फारिस पर नज़र पड़ी तो चौंक कर रुके। वो दोनों ही भीगे हुए रेन कोट्स में मलबूस से चंद लम्हों तक देखते रहे। उन्हें उस गली से गुजर कर अपने घर की तरफ जाना था। वो उसके सामने आकर रुके। फारिस ने ज़रा सा सर उठाकर उन्हें देखा। हमसे राहिम का पूछेगा तो हम कह देंगे हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। जेम्स दोस्ताना लहजे में गोया हुआ वलीम उसका हाथ खींचे जा रहा था ताकि वो यहाँ से चलता बने, लेकिन उसे तो जैसे फारिस की गुड लिस्ट में शामिल होना था। फारिस ने सर झुका लिया, निगाहें बारिश के पानी पर ठहरानी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ घर आ सकते हो। मैं मॉम से कह दूंगा कि जिस बात से कल खिड़की का शीशा टूटा था वो तुम्हारी थी और तुम हमारे घर माजरत करने आए हो। मॉम माजरत करने वालों को बड़ा प्यार देती है। उनको लगता है गलती तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है। अब बगैर किसी वजह के तो वो उसे अपने घर नहीं बुला सकता था। वो सुनी अनसुनी किए रहा। पता नहीं कैसा अजीब लड़का था। राहिम ठीक ही कहता है इसके बारे में। जेम्स लब भींच कर रह गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। बेइज्जती का जो हल्का फुल्का सा एहसास हो रहा था उसे रद्द करते जाने के लिए आगे बढ़े।
آسمان پر ایک دم سے بجلی کڑکی تھی، آواز تیز، بھاری، خطرناک۔ ہاتھ سختی سے بینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بہت ہی اچانک اور ایک جھٹکے سے۔ بارش ایک دم سے تیز ہوگی۔ یہاں آئے روز ایسا ہی موسم ہو جاتا تھا۔ لندن بارشوں کے حوالے سے کافی سے زیادہ مشہور تھا۔ جیمز حیران ہوا تھا، کیا وہ واقعی میں ان کے گھر آنے والا تھا؟ قدم اٹھائے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے گھر کی بیرونی باڑ تک آ گیا۔ جیمز کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ آؤ آؤ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اندر لے آئے۔ ولیم کافی سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جیمز نے گھر کے اندر جا کر لمبا چوڑا سا انٹروڈکشن دیا، لیکن وہ بال تو ولیم کی تھی۔ مسز اینڈرسن نے فارس کو دیکھتے اپنے بیٹے کو گھورا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، ولیم ہی تو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب یہ ایکسکیوز کرنے آیا ہے۔ اور جو ایکسکیوز کرنے آیا تھا وہ چپ چاپ صوفے پر کھڑکی سے قدرے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا، اس کی انگلیاں گھٹنے پر متحرک تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں سے عجیب سا تاثر جھلک رہا تھا۔ جیمی، اگر یہ تمہاری کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے تو انہیں اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں کہانیاں سناتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت کہانیاں ہی سناتا رہتا ہوں۔ آپ کو مجھے سنجیدہ لینا چاہیے موم۔ ولیم اس کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ بھائی، اس کے سر پر سے سارے الزام جو ہٹوانے میں لگا ہوا تھا۔ تو مورل سپورٹ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر فارس کو دیکھا۔ پھر معذرت کیوں نہیں کی اس نے ابھی تک؟ مجھ سے کر لینا، بس بات ختم۔ لیکن تم نے کہا وہ یہاں مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ صرف 4 کریک ہی تو آئے ہیں شیشے پر، صرف 4 کریک۔ آپ اس بات کو بھولتی کیوں نہیں ہیں؟ ذرا سا روحان سا ہوا۔ تمہیں کیوں یاد رہتا ہے گھر میں اب کون سا نیا نقصان کرنا ہے؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ بھنوئے سکیڑ کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری چالاکیوں کا پوری طرح سے علم ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی فارس کے پاس آ کے جانے اس کے بیٹے کیا کہہ کر بیچارے کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پانی کی آفر کی گئی تو پانی نہیں لیا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ راہیم کا کیا لگتا ہے یہ؟ اندر جا کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ وہ نوڈلز کھا رہا تھا، سر اٹھایا۔ دشمن؟ اس نے یہی سنا تھا۔ کیا؟ پتہ نہیں، کچھ تو لگتا ہوگا۔ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر باہر آئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ جیمز نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی راہیم کھڑا تھا، چھتری اٹھائے، اچھا خاصا تپا ہوا۔ فارس کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ قطار میں سبھی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا اس کے بارے میں پوچھتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے، ہر جگہ سے پتہ کروا لیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں کیا پتا وہ کہاں ہے، ہم کیا جانے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہاتھ لہرا کر بات کرتا وہ اس کا پارا مزید چڑھا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اس کی موم نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ کراہتا کر لاتا رہ گیا۔ ہاں، وہ بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ جیمز کو پیچھے ہٹاتے انہوں نے کہتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا، اور فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی راہیم بمشکل ضبط کر سکا تھا۔ زبردستی مسکرا کر مسز اینڈرسن کو دیکھا۔ ہاں، وہ ویسے ہی، بس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ دانت پیس کر قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچا۔ کسی اور کے گھر میں تھا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ دل تو چاہ رہا تھا رکھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر تو ضرور جڑ دے، مگر ضبط کر کے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لاتے مسز اینڈرسن کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا۔ دائیں طرف گلی سے گزرتے اس نے فارس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے تم نے؟ بیبی سٹر ہوں تمہارا؟ اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں دوسروں کے گھر ڈھونڈتا پھروں گا؟ وہ چپ رہا، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ چھتری تلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور فارس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رک کر مڑا۔ وہ اپنی جگہ پر وہیں کھڑا تھا، پیشانی مسلتے واپس اس کے پاس آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ زد ہو کر پوچھا۔ اسے جو مسئلہ تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ گھر میں اعظم شیرازی تھے، جب تک وہ وہاں تھے وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات یہیں بارش میں باہر ہی گزار لینا چاہتا تھا۔ راہیم نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اعظم شیرازی جا چکے ہیں، جانے کیسے، مگر وہ سمجھ گیا وہ گھر کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اب چلو، لہجے میں اب کے نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے قدم اٹھا لیے۔ سڑک کے اس پار بگونیا ہاؤس کے سامنے پورچ میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ گھر کے اندر بھی وہ نہیں تھے، صرف حیدر موجود تھا۔ وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا، جس نے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کی آگاہی دینے آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فارس صوفے پر اس کے سامنے بیٹھا چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر بھی گیا۔ کلاس پریزیڈنٹ نے اسے پورے اسکول کا ٹور بھی کروا دیا، کلاسز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا گیا، کتابیں، یونیفارم، سیمسٹر کا شیڈول سب بتا دیا گیا۔ حیدر اس کی آسانی کے لیے آیا تھا۔ نئے ماحول میں، نئے اسکول میں، نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے تک وہ اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہی حکم ملا تھا، مگر فارس وجدان نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔
اس کی دلچسپی ہر ایک شے سے ختم ہو چکی تھی، اس کے اندر جینے کی، آگے بڑھنے کی خواہش مٹ چکی تھی۔ وہ ایک ہی مقام پر منجمد ہو گیا، وقت کے دائرے میں رہ کر کہیں ساکن ہو گیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، پہلے کی طرح زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب کوئی بات متحرک نہیں کرتی تھی، اب کوئی خواب مسحور نہیں کرتا تھا، اب کوئی خواہش، کوئی امنگ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی شے میں قید ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ حیدر چاہتا تھا وہ اسکول جائے، اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی، اسے سمجھاتا بھی رہا، مگر فارس کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے چلا جاتا، پھر آ جاتا، دوبارہ بیٹھ کر سمجھاتا۔ اس کے ذمے ایک کام تھا، اسے وہ کام ہر صورت پورا کرنا تھا۔ آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دن بھی وہ ملنے آیا تو سمجھانے لگا۔ راہیم صوفے پر نیم دراز کرچ کرچ چپس کھاتے ہوئے انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ اسٹرا منہ میں دبا کر ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ حیدر ہمیشہ ہی اس کے ٹانگ اڑانے پر ضد چوتا تھا۔ ایک تو اسے فارس کو ذہنی طور پر تیار کرنا نہیں آ رہا تھا، دوسرا جو ذہن سازی وہ تعلیم کے فوائد گوا کر کرتا تھا اسے راہیم فنا کر دیتا تھا۔ پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، غنڈے بن جاؤ، بڑا اسکوپ ہے۔ راہیم، حیدر نے گھور کر اسے متنبہ کیا۔ کیا؟ بازو پھیلا کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بات کرنے دو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم بات ہی کر رہے ہو، کوئی حل نکلا؟ حیدر دانت پیس کر رہ گیا۔ جب وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ میں کہاں آ رہا ہوں؟ دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے لاؤنج سے ہانک لگائی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیدر کو احساس ہوا اسے فارس کو سمجھانے کے لیے کسی الگ کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں راہیم کی کوئی مداخلت نہ ہو، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ راہیم جزبز ہوتا کاہلوں کی طرح صوفے سے اٹھ کر دروازے پر گیا۔ اس نے چھوٹی سی کھڑکی کی سلائڈ کر دی۔ سامنے جیمز اور ولیم کھڑے تھے۔ ہم طوطے سے ملنے آئے ہیں۔ طوطا سو رہا ہے؟ اس نے سلائڈ کھٹ سے بند کر دی۔ دوبارہ بیل بجی تو اس نے سلائڈ دوبارہ کھولی۔ اگر میں قاتل کو ہی پولیس فورس میں شامل کر دوں اور اسے تمام قتل کیس انویسٹیگیٹ کرتا دکھاؤں تو؟ دانستہ رک کر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی کہ اب تو انوکھا آئیڈیا مل ہی گیا۔ تم ابھی بھوتوں پر کام کرو، اس پر بعد میں آنا۔ او، بھوتوں سے یاد آیا، مسٹر ویلسمیتھ کا گھر ہانٹیڈ ہے کیا؟ نہیں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی خلل ہوگا۔ بڑبڑا کر سلائڈ بند کی اور اس سے قبل کہ دوبارہ بیل بجائی جاتی اس نے سلائڈ کھول کر سر آگے کیا۔ لسن مسٹر وینم، جیمز فوراً سے ٹوکا گیا۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ عقب میں حیدر نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا۔ نہیں، یہ بالکل مصروف نہیں ہے، اسے لے جاؤ، ٹاٹا بائے بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر توازن سنبھالتے ہوئے سیدھا ہوتا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حیدر، وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلایا۔ سلائڈ سے اس کے جوتے باہر پھینک دیے گئے۔ کیا ہے یار، دروازہ کھولو۔ مگر حیدر بے حد سنجیدگی سے فارس وجدان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسے لگا اب وہ بہت سکون سے بات کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے۔ باہر راہیم نے گردن موڑ کر جیمز اور ولیم کو دیکھا۔ اس کی ایسی عزت افزائی پر انہیں ہنسی آئی تھی، مگر وہ سنجیدہ سا چہرہ بنائے کھڑے تھے جیسے انہوں نے تو اسے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پاکستان سے آئے ہوئے جمیلہ داؤد کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے خود کو فارس کے معاملے سے غافل نہیں کر سکی تھی۔ ان کا دل ہر ایک شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں اپنی جاتی تھی، پینٹنگز ادھوری تھی، کام نامکمل، دل واہموں میں ڈوبا رہتا، آنکھیں فکر مندی سے نم ہونے لگتی۔ فارس انہیں بہت یاد آتا تھا، انہیں اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتی تو انہیں اپنا آپ مجرم لگتا۔ وہ پاکستان میں تھی تو انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جیسی دھمکی دی تھی تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے تھا۔ انہیں فارس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ جانے اب وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، اعظم شیرازی نے اب کے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کسی اور شہر میں بھیج دیا ہوگا یا پھر ابھی بھی وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی، رات داری میں ٹہلتے ہوئے باہر لان میں پہنچ جاتی، تاریک رات کے دامن میں کتنی ہی دیر تک پچھتاووں میں گھری رہتی۔ وہ بے بس تھیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ احساس ان کے دل پہ بھاری پڑتا۔ انہیں مین ہٹن بیچ پر اپنے عالی شان گھر میں ایک پرفیکٹ وائف، ایک پرفیکٹ ماں کے روپ میں رہنا ہوتا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی، مگر ضمیر کا بوجھ اور حالات کی بے بسی نے انہیں عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، وہاں جہاں صرف دکھ، اذیت اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ سوچ اور خیالات نے برا
बात की भट्टी में धकेल दिया था। डॉक्टर मुस्तफ़ा से उनका राब्ता नहीं हो सका था, फारिस वजदान से भी नहीं हो सका था। वो अब कहाँ था, उसकी कोई खबर नहीं थी। सुकून ख़त्म, बेकरारी अंग अंग में समा चुकी थी। वो बीमार होकर बिस्तर से लगी। आज़म शिराजी अमेरिका आए तो उनकी हालत देखकर दंग रह गए। वो बरसों की बीमार लग रही थी। ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? वो बेड पर नींद दराज थी और वो उनके पास कुर्सी पर बैठे थे। बहू थी, बेटियों जैसी थी। उसकी ऐसी हालत देखी ना कि वो चुप ही रही थी। कोई शिकवा और शिकायत नहीं की थी, कोई हवाला नहीं दिया था, कोई मुतालबा नहीं किया था। वो पत्थर थे, उनका दिल मोम नहीं हो सकता था। उनकी ख्वाहिश नामुमकिन सी थी। वो कुछ देर तक बैठे रहे, शाम में दोबारा भी आए। बेड साइड टेबल पर एक सफ़े पर कुछ लिख कर रख दिया। चले गए तो उन्होंने उठाकर देखा, बगोनिया हाउस, मुकम्मल एड्रेस, नीचे इबारत थी, अब लंदन। तुम इस हालत में तो जा नहीं सकोगी। और वो सदमे से गंग अपनी जगह बैठी रह गई। आंखों पर यकीन नहीं आया था, नज़र धुंधली होने लगी थी, दिल साकिन हो गया था। सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, कागज़ मुट्ठी में लिए लिहाफ हटा दिया। किस कदर कोशिश से कदम उठाती बाहर आई। मम्मी आप यहाँ? हमाद फ्रिज से कुछ निकाल रहा था, फ़ौरन उनके पास आ गया। तुम्हारे दादा कहाँ हैं? वो तो चले गए, 9 बजे उनकी फ़्लाइट है जर्मनी की। पापा भी साथ जा रहे हैं। आप सो रही थी इसलिए जगाया नहीं मैंने। वो उन्हें कंधों से थामे खड़ा था, उनकी आंखें नम हो रही थी। वो एकदम से रोते हुए नीचे बैठ गई। मम्मी? उनके दिल पर बड़ा बोझ था, उन्हें लग रहा था वो मर जाएंगी। उन्होंने सिसकते हुए आंखों पर हाथ रखा। हमाद समझ नहीं पाया वो क्या कह रही थी। मम्मी आप मेरे साथ अंदर चलें, आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें सहारा देकर उठाते हुए अंदर ले गया था। वो उसे बताना चाहती थी उनकी तबीयत अभी तो ठीक हुई थी। जो गुमान में नहीं था वो हो गया था। आज़म शराजी ने उन्हें फारिस से मिलने की इजाज़त दे दी थी। वो अभी भी बेयकीनी किसी कैफियत में थी। ऐसा कैसे हुआ था? उन्होंने फैसला कैसे बदल लिया? उन्होंने फार्म हाउस में जिस सख्ती से बात की थी तो उन्हें लगा था वो ज़िंदगी भर उसे मिलने नहीं देंगी, मगर अब अचानक से इजाज़त देकर उन्होंने हैरान कर दिया था। उन्होंने अगले दिन उन्हें फ़ोन किया। वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो पूछ रहे थे। बेहतर हूँ, वो इतना ही कह सकी। बेहतर ही रहनी चाहिए, अपना ख्याल रखो लड़की। उनके लहजे में शफकत भरा तहक्कुम था। उन्होंने लब काटते खिड़की से बाहर साहिल समंदर की तरफ देखा। बाबा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ वो कुछ देर तक खामोश रहे। फारिस के साथ तुम्हारे राब्ते का असर हमारी फैमिली पर नहीं पड़ना चाहिए, हमाद पर बिल्कुल नहीं। उनका लहजा फिर से सख्त और तहकमाना हो गया था। मैं नहीं चाहता तुम अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही बरतो या अपनी ज़िंदगी से इस तरह बेजार हो जाओ। संजीदगी से मज़ीद समझाया। मैं कोशिश करूँगी, उन्होंने कहा। दिल से भारी बोझ सिरक गया था, दुआएं रंग ले आई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि आज़म शराजी इस तरह उन्हें इजाज़त देंगे। किसी दिन उनका दिल उसके लिए भी नरम हो जाए। उन्होंने दुआ की थी और बहुत दिल से दुआ की थी। अगले दिन हैदर आया तो 15-20 मिनट तक बंद कमरे में वो फारिस से बात करता रहा। राहीम नीचे था, पॉपकॉर्न खाते हुए कोई फिल्म देख रहा था। हर थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ ज़रूर देख लेता, जाने क्या बात हो रही थी। फिर वो उसे अपने साथ लिए चला गया। शाम तक वापसी हुई थी। उसके पूछने पर हैदर ने बताया था वो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए ले गया था। अगला सेशन 1 हफ्ते बाद था और इस तरह के कई सेशन अगले कई महीनों तक चलने वाले थे। वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था, इस बात का इदराक उसे भी था। इस तरह साइकेट्रिस्ट को दिखाने से बेहतर नहीं है कि आज़म शराजी साहब अब उसे उसकी फैमिली के हवाले कर दें। हैदर सामने ही ज़रूरी कॉल अटेंड करके मुड़ा तो उसने कहा। वो उसकी बात पर ठटक गया, मगर उसने फिर यूँ जाहिर किया जैसे कुछ सुना ना हो। वो रात में फारिस को अपने साथ पार्क ले गया और अगले कई दिनों तक वक्फे वक्फे से घुमाता फिराता रहा। ख्याल था उससे उसकी नफ्सियात पर अच्छा असर पड़ेगा, मगर उसने महसूस किया था वो मज़ीद डिस्टर्ब हो जाता था। उसे वापस घर जाने और अपने कमरे में बंद होने की जल्दी होती। उसके साथ जो कुछ हुआ था, हैदर को उसका बहुत अफसोस था। वो सही मायनों में उसके लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। वो चाहता था फारिस स्कूल जाना शुरू कर दे, मगर फारिस अपना इरादा बदलने को तैयार नहीं था। हैदर मायूस होकर चुप हो गया, जाने किसकी हदायत और हुक्म पर कि दोबारा घर में पढ़ाई या स्कूल का भी जिक्र ना हुआ। राहिम ने तो खुद को वैसे भी उसके मामलात से दूर रखा हुआ था। उसका जो काम था वो सिर्फ वही कर रहा था। हैदर ने भी उसे कायल करना छोड़ दिया और फिर एक सुबह वो बगोनिया हाउस से ही चला गया था। जमीला दाऊद ने हैदर को अंदर बुलाया था। आज़म शराजी आराम फरमा रहे थे। वो फारिस के हवाले से उससे बात करना चाहती थी, उसकी खैरियत मालूम करना चाहती थी। हमाद के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, सो वो भी लंदन नहीं जा सकती थी। 1 माह बाद का प्लान मतवक्के था। हैदर उनके सामने सर झुकाए मुअद्दब सा खड़ा था और संजीदगी से उनके सवालात का जवाब देता,
جا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک کرب سا محسوس کرتی اسے سنتی جا رہی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ کا حوالہ وہاں سے شروع ہو رہا تھا جہاں سے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ایک دم سے بہت خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ لان میں واک کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ رات میں اکثر چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا۔ کمرہ روشن ہوتا تھا اور اسے پھر بھی لگتا تھا اندھیرا ہے۔ اس نے فارم ہاؤس سے دوبارہ فرار کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا۔ اس نے حادثے کے متعلق ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی صحت بہتر تھی مگر ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ وہ اب اسکول جانے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے حیدر کو جانے کی اجازت دی تھی اور خود کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اعظم شیرازی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تیار ہو کر نیچے آئے تو وہ انہیں ملازم کے ہمراہ باہر جاتا دیکھتے ہوئے گلاس وال کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ 8 ماہ گزر چکے تھے اور فارس وجدان ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ اس طرح اپنے خول میں پہلے کبھی نہیں بند ہوا تھا، شاید اس لیے کہ تب وہ اس کے پاس ہوتی تھی، یا پھر ڈاکٹر مصطفیٰ جن کی موجودگی کا اس کی زندگی پر گہرا اثر تھا، وہ ان کی ہی وجہ سے اپنے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو پایا تھا۔ تو کیا اعظم شیرازی نے فارس کی حالت کے پیش نظر انہیں ملنے کی اجازت دی تھی؟ وہ اپنی جگہ اپنے اندر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آئی تھی۔ کیا یہ فیصلہ فارس کی وجہ سے بدلا گیا تھا؟ کیا انہیں اس کی فکر تھی، اس کے مستقبل کی، اس کی زندگی کی؟ وہ آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ملازم نے بریف کیس گاڑی میں رکھ دیا تھا، دوسرے نے عقبی دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر انہیں دوبارہ دیکھا۔ کیا دعائیں رنگ لا رہی ہیں؟ کیا ان کا دل اب اس کے لیے نرم ہو رہا ہے؟ کیا اب وہ اسے اپنا بنا لیں گے؟ ذہن میں ایک مثبت خیال اجاگر ہوا۔ انہوں نے امید قائم رکھی، دعا جاری رکھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زیر لب دہراتے اپنے سسر کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اس رات انہوں نے حیدر کے دیے گئے نمبر پر فون کیا۔ نمبر راہیم کا تھا۔ وہ اعظم شیرازی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو جانتا تھا۔ ان سے بات کرتے ہی انہیں پہچان گیا۔ وہ فارس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ ہی دیر میں موبائل فارس کو دے دیا۔ اس نے صرف ہیلو کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جانے کیوں نہیں لگ رہا تھا وہ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ چپ تھی، ان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی فارس فون بند کر دے۔ فارس ممی، وہ انہیں جان گیا، پہچان گیا۔ اسے اس طرح سے فون صرف وہی کر سکتی تھی مگر اسے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے فون کیسے کر لیا؟ وہ اس تک کیسے پہنچ گئی؟ سر اٹھا کر راہیم کو دیکھا۔ وہ اپنے طوطے کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے فون بند نہیں کیا، گرد بڑھائے کھڑا رہا۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس سے بھی نہیں کہ ذہن ایک دم سے خوف اور اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید کوئی بدمزگی ہو یا اس کے دادا جمیلہ داؤد پر غصہ کریں۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے لیے لڑے یا کوئی سٹینڈ لے۔ فارس، انہوں نے پکارا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کافی دیر تک نہیں دیا۔ اس طرح نہیں کرو، مجھ سے بات کرو بیٹے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ راہیم نے گردن موڑ کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی، چہرے پر کرب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس عرصے میں پہلی بار اس نے فارس وجدان کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی ممی کو معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ مجھے فون مت کریں۔ بولا تو یوں جیسے کافی عرصے بعد بولنے کی طاقت ملی ہو۔ جمیلہ کے دل پر ضرب لگی۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ جانتی تھی فارس یہ بات ان کی فکر میں کہہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر صورت ان سے دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جتنی بار انہوں نے کوشش کی فارس نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ صبح سویرے فارس وجدان کو اسکول یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر راہیم اپنی جگہ گنگ رہ گیا۔ جس طرح کی ضد اس نے باندھی تھی اسکول نہ جانے کی اور جس قدر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے حیدر کو تنگ کیا تھا، تو اب اچانک اسکول جانے کا فیصلہ کر کے اس نے حیران کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، کسی سائے کی طرح۔ دن رات اس کے ساتھ مسلط رہنے کے باوجود وہ اس کی سوچ کو کسی طور پڑھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس کے ارادوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی لمحے میں بہت کچھ گھوم گیا۔ اسکول کے بہانے وہ کہیں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہا، یا پھر اسکول کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کا تہیہ کیا ہو کہ اسکول میں کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اعظم شیرازی کے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرنا چاہ رہا۔ تم تو کہتے تھے کبھی اسکول نہیں جاؤ گے، اچانک کیا بدل گیا؟ مجھے لگتا ہے انتقام کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ راہیم کی بولتی صحیح معنوں میں بند ہوئی تھی۔ انتقام کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، اسے سمجھنے کے لیے مسلسل 1 ہفتے تک اسے فارس کے ساتھ اس کے اسکول جانا پڑا۔ وہ کلاس کے اندر، بریک کے وقت، پلے گراؤنڈ میں، غرض ہر جگہ ایک گارڈ کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فارس وجدان کا فوکس اپنی پڑھائی کے سوا اور کہیں نہیں تھا۔ پورے 1 ہفتے کی بے آرامی کے بعد وہ پرسکون سو کر سویا۔
دوپہر میں اسکول کی طرف سے کال گئی، اس نے کسی لڑکے کا بازو توڑ دیا تھا۔ اس نے بازو نہیں توڑا تھا، صرف ایک سینئر لڑکے کے تنگ کرنے پر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی اور نتیجتاً وہ اپنے ہی وزن سے الجھ کر سیڑھیوں سے گر کر اپنا بازو توڑوا بیٹھا تھا۔ سینئر لڑکا بضد تھا، اسے سیڑھیوں سے جان بوجھ کر اس وقت گرایا گیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکا موٹا تھا اور لمبا تھا، اسے سیڑھیوں سے پکڑ کر گرانا کم از کم فارس کے بس کی بات نہیں تھی۔ راہیم نے پوری صورتحال کا تجزیہ کر کے بحث مباحثے میں موٹے لڑکے کی اماں کو ایسا الجھایا کہ وہ بوکھلا گئی۔ فیک شہادتوں کے باوجود پرنسپل کو ماننا پڑا کہ غلطی اس لڑکے کی تھی۔ اتنی مشکل سے پورے مسئلے سے جان چھڑوا کر وہ اسے گھر لایا اور پھر جو شروع ہوا تو 10-15 منٹ تک مسلسل برستا گرجتا ہی رہا۔ تم ایک بار واضح طور پر ہمیں بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو تاکہ ہم تمہارے اعظم شیرازی صاحب کو بتا دیں اور پھر وہ تمہارا کوئی مستقل حل دیکھیں۔ اس کا کوئی مستقل حل نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ راہیم کو ہمیشہ سے لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بن رہا ہے، لیکن کیا، اس کا اندازہ کسی صورت ہو نہیں پاتا۔ گن کر چند ایک لفظ ہی تھے جو وہ ادا کرتا تھا، میٹ کے کچھ سوالات جس کے بیشتر جواب ہاں یا نہیں پر مشتمل ہوتے۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے تک محدود ہوتا، اسکول میں بھی کوئی دوست نہ تھے، واپسی پر بھی وہ تقریباً اکیلا ہی ہوتا۔ جیمز اور ولیم نے بھی ایک بار شکوہ کیا تھا، وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا، ان کے خیال میں ان کے پڑوس میں صرف راہیم ہی تھا جو مسٹر پرفیکٹ تھا، جو ان کا خیال رکھتا تھا، وہ اس کے لیے بہت بڑے فین تھے۔ مسز گرانٹ البتہ اس کی خاموشی اور لیے دے سے انداز کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، صرف اس لیے کہ برف ہٹانے میں اس نے ذرا سی مدد کر دی تھی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی کہ ایسا کوئی احسان ان پر بگونیا ہاؤس کے مکینوں کی طرف سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کا احسان تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ خصوصی کوکیز دینے آتی تھیں، بھاری بھرکم وجود سنبھالے کتنی ہی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہتی، اینک درست کرتی، کتاب پڑھے جاتی، فلورا پنجرے میں پھڑپھڑا رہی ہوتی اور راہیم کا طوطا ہیری اس کی آواز میں جواب دے رہا ہوتا۔ دونوں کا ملن کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ راہیم اور مسز گرانٹ کے تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ بگونیا ہاؤس میں راہیم کو زج کرنے اور مکمل نظر انداز کرنے کے لیے بھی آتی تھیں۔ ایسا نانجہار پڑوسی کبھی کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ آتے جاتے اپنے گلاسز کو درست کرتے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ جزبز ہوتا رہتا، سامنے آؤ تو مسئلہ، نہ آؤ تو بھی مسئلہ۔ اس دن فارس اپنے اسکول سے واپس آیا تو چہرے پر، گال اور آنکھ کے اوپر سوجن کا نشان واضح تھا، ہونٹ کا کونا بھی سرخ ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو استفسار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر جب دوسرے اور پھر تیسرے دن بھی اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی زخم کا نشان نظر آیا تو رہا نہیں گیا۔ یہ روز تم کس سے مار کھا کر آتے ہو؟ فارس نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اگلے دن وہ اس کے پیچھے اسکول تک گیا، چھپ کر۔ واپسی پر بھی سڑک کے اس پار پوشیدہ ہی راہ چند لڑکوں نے اسے گھیرا تھا، پھر وہ عقب میں عمارت کی طرف چلا گیا تھا، وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ راہیم کسی ممکنہ خطرے کے احساس سے بھاگا اور پھر جھٹکے سے رک گیا۔ وہ دو لڑکے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ فارس اس قدر بے دردی سے پیٹ رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر پیچھے نہ ہٹاتا تو یقیناً اس لمبے چوڑے کارٹون نما لڑکے کی شکل مزید بگڑ چکی ہوتی۔ لڑکے اسے دیکھتے ہی بھاگے۔ راہیم کو یقین نہیں آیا، صدمے سے اسے دیکھے گیا۔ تم پڑھنے جاتے ہو یا بدماشی کرنے؟ گھر پہنچتے بلا وجہ کا ذرا روب جھاڑ کر پوچھنا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے چپ چاپ مار کھاتا رہوں؟ سوال سادہ تھا۔ راہیم کا منہ بند ہوا، بازو چھڑا کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا بنا۔ شام میں اس نے حیدر کو رپورٹ دی۔ اگر کبھی تمہیں یہ خبر ملی کہ کسی کا سر پھاڑنے، بازو توڑنے یا لاتے مارنے کی پاداش میں فارس جیل میں ہے تو مجھے الزام مت دینا۔ کیا مطلب تمہیں الزام مت دوں؟ تم وہاں کس لیے ہو؟ نظر نہیں رکھ سکتے اس پر؟ سمجھا نہیں سکتے؟ حیدر نے جھاڑ کر رکھ دیا۔ میں کوئی اس کا باپ ہوں جو اسے ایسی نصیحتیں کروں؟ اور تمہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کا جیسے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تم پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ حیدر کو غصہ چڑھ گیا۔ یہ جو رپورٹ میں نے تمہیں دی ہے اس کے۔ وہ صوفے پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے، کنگریالے سرخی مائل شیڈ دیتے بالوں میں عادتاً ہاتھ پھیرتے ہوئے، چنگم چباتے ہوئے۔ راہیم آفاق، حیدر غرایا۔ اوہ، کہ تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں تھی کہ میں بیبی سیٹر ہوں اس کا؟ مجھے نہیں لگتا اسے میری کسی انسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ حیدر نے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے انہونی سی خوشی کا احساس ہوا کہ اب تو حیدر کچھ ماں کے لیے یہاں ضرور آئے گا، مگر خوشی وقتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دھمکیوں بھرا ایسا پیغام موصول ہوا کہ اسے پڑھتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا فارس سے کیا کہے کہ کسی کا منہ توڑنا بہت بری بات ہے، بھلے سے وہ آپ کا ہاتھ بھی توڑ دے۔
دروازے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے ساتھ باہر کھانا کھانے کی دعوت دی۔ فارس چند لمحوں تک بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ریستوران میں آمنے سامنے موجود تھے۔ کھانا پیش کر دیا تو راہیم نے گلا کھنکار کر لمبا چوڑا سا لیکچر دیا کہ جیل جانے سے بہتر ہے کہ اگر کچھ لڑکے اسے تنگ کریں بھی تو وہ فرار ہو جائے، ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اسے قطعی طور پر سمجھانا نہیں آ رہا تھا، لاتوں اور کھونسوں سے باتیں کرنے والا کیسے کہہ دے چپ چاپ مار کھاتے رہو، جواب نہ دو۔ حیرت انگیز طور پر اس کا الٹا سیدھا عجیب و غریب دلیلوں والا لیکچر فارس وجدان نے چپ چاپ سنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا اور فارس چپ چاپ اسے سن رہا تھا، اور پھر مختصر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کے درمیان باضابطہ طور پر گفتگو سی شروع ہوئی۔ اس کے کچھ مختصر جواب کرتے ہوئے سوال تھے۔ راہیم خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ جواب دے رہا تھا، کچھ پر جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا ہے مار کھاتے رہو؟ جو حالت تم نے ان کی ہوئی تھی اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، ان کے ہاتھ ہی نہ ہو۔ سمپل۔ برگر کھاتے ہوئے وہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو ایسے گھور رہے ہو؟ رک کر اپنا کین اٹھایا۔ شریفوں کی طرح رہنا سیکھو، انسان کو اپنا روپ بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ کیا کہ دو چار لڑکے اکٹھے ہوئے تو ان پر پل پڑو، اور میں نے تمہیں دیکھا تھا تم تو ایسے لڑ رہے تھے جیسے ان کی جان لے لو گے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیا کہہ رہا تھا۔ فارس سر جھٹک کر پھر سے کھانے لگا، کوئی جواب نہ دیا۔ باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اطراف کا نظارہ کرتے ایک لمبا چوڑا سا لڑکا راہیم کے قریب سے گزرا، جیب میں ہاتھ ڈال کے والیٹ چراتا ہوا۔ راہیم نے پکڑ کر بازو مروڑ کر دو چار لاتے گھونسے مارتے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ بیچارہ معافیا مانگتا جان چھڑاتا ہی رہ گیا، مگر وہ بکتا جھکتا اسے کسی طور پر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور جب اسی ہاتھا پائی میں فارس پر نظر پڑی تو اسے ایک دم سے صبر و تحمل کی اس مثال کا خیال آیا جو وہ فارس پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ گریپ ڈھیلی ہوئی، شریفوں کی طرح رہنے والا سارا امیج برباد ہو گیا۔ لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگا۔ راہیم پر مردہ سا ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ مر چکا ہے، اس نے ظاہر کیا۔ فارس نے بھی یقین کر لیا، کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کے ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، سر تھامے بمشکل سانس لیتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، یوں جیسے میلوں دوڑتا رہا ہو۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی گھن گرج اور کڑک کی آواز پر تھوڑی دیر بعد فضا پر چھا جاتی تھی۔ اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، سماعت میں مخصوص آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ مخصوص دھن کی آواز، فائرنگ، کار ایکسیڈنٹ کے دوران جب دھماکے سے شیشے ٹوٹے تھے اور جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے کو جھک گیا۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ راہیم راہداری سے گزر رہا تھا، ٹھٹک کر رک گیا، دروازے تک آیا اور پھر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ فارس وجدان کو اس کے ساتھ بگونیا ہاؤس میں رہتے یہ تیسرا مہینہ تھا اور اس عرصے میں پہلی بار وہ اسے سر پکڑ کر اور اس قدر بے بسی سے روتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں بارش کے شور میں بھی نمایاں ہو رہی تھی، اس کا وجود پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا، وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوتے رک گیا، اس کی آواز سنتے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر تکیے پر سر رکھتے فارس نے اپنے کان پر دوسرا کشن رکھا تھا، یوں جیسے کسی شور کو دبانا چاہ رہا ہو۔ وہ یوں پریشان اور بے چین تھا جیسے انگاروں کے بستر پر لیٹا ہو اور اسے کسی پل سکون نہ آتا ہو۔ ذرا سی خاموشی چھائی تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا اپنے کمرے میں، رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنا اسائنمنٹ تیار کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ سکا۔ ذہن مسلسل الجھا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھ کر گیا تو بظاہر سوتا ہی نظر آیا، مگر اس کے علم میں نہیں تھا وہ سچ مچ میں سو گیا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا اس کی ہر رات ایسی ہی ہوتی ہے؟ اس نے پہلے دھیان کیوں نہیں دیا، پہلے خیال کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس کا اچانک ہی کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ بن گیا۔ فارس کو بھی آفر کر دی۔ اس کا خیال تھا وہ بس یوں ہی آؤٹنگ کے بہانے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر وہاں جا کر پتہ چلا وہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا، وہ اسے انرول کرنے کے لیے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ کاسل کلائمبنگ سینٹر میں نہ صرف مسز گرانٹ موجود تھی بلکہ جیمز اور ولیم بھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ راہیم تمہارا بہت شکریہ، میں یہ تو سوچ رہی تھی کہ انہیں سوئمنگ کلب میں داخل کروا دیتی ہوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا۔ اب تم بھی یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت تسلی رہے گی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے احساس کی بات ہے کہ میں آپ کے کام آیا۔ جیمز اور ولیم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کی کوشش کی تھی۔ جواباً اس نے بھی ان کی ماں کی نظروں سے بچتے ہوئے منہ چڑھایا تھا۔ جانتا تھا ایک کو بلندیوں سے ڈر لگتا تھا، دوسرا کچھ موٹا تھا تو چڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ فارس البتہ خاموش تھا، وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔
جانتا ہوں میں اپنی خواہش پر تمہیں یہاں لایا ہوں. مہینے کی ممبرشپ کی بات تھی لیکن سوچ رہا ہوں سالانہ کر دوں. قلم کے ساتھ ہی اسے فارم پکڑایا. اب کس کا حکم آیا ہے؟ بنوئے اچکاتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا. حکم؟ یوں انجان بنا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو. فارس نے لب بھینچ لیے. وہ سر کھجاتا اس کے پاس آیا. تمہاری وجہ سے میں اپنے بہت سے اہم کاموں سے بریک لے چکا ہوں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا. 3 ماہ کا بریک کافی ہے. اب کیا؟ فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائی. تمہیں اگر ذرا دیر کے لیے بھی گھر میں چھوڑ دوں تو حیدر یوں ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی الارم بم گھر میں رکھ دیا ہو اور بس وہ ٹک 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 پھٹنے ہی والا ہو. اب میں ہر وقت تو گھر بیٹھ کر تم پر نظر نہیں رکھ سکتا. اس لیے میں نے سوچا ہے جب باہر کہیں جانا ہوگا تو تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے. تب تک جب تک حیدر کو یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ بھی اور میرے بغیر بھی بالکل سیف ہو. سنجیدگی سے کہہ کر مڑ گیا. فارس کچھ دیر تک بیٹھا رہا. پھر اس نے فارم فل کیا. مسز گرانٹ کا سلک کلائمبنگ سینٹر کی ریگولر ممبر تھی. اسے وہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور پھر جیسے یہ ویکینڈ کا معمول بن گیا وہ راہیم کے ساتھ وہاں آنے لگا. پڑھائی کے علاوہ یہ پہلی سرگرمی تھی جس میں وہ حصہ لے رہا تھا. اسے راک کلائمبنگ کے دوران اپنا فوکس گرفت میں آتے پتھروں پر جمانا ہوتا. خود سے طے کرنا ہوتا تھا اسے کب کس طرف جانا ہے اور کس پتھر پر گرفت بڑھا کر نیچے کس مقام پر اپنا وزن رکھنا ہے. کئی بار وہ کریش پیڈ پر توجہ کے فقدان کے باعث گرا تھا. وہ کئی بار اسے چوٹیں بھی آئی تھی. بولڈ رنگ میں اتنا وقت لے رہے ہو، راک کلائمبنگ میں اللہ ہی حافظ ہے، راہیم ٹہلتے ہوئے کہے جاتا. گرنے سے ڈرتے ہو، مسلسل گر بھی رہے ہو. اپنے بازو سیدھے رکھو، جوتے کی نوک پر وزن جماؤ. وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا اور انسٹرکشن دیے جاتا. تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے. توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں گرنے کا بھی ایک طریقہ تھا. گرو تو اس طرح کہ پاؤں میں موچ آئے، نہ کوئی چوٹ لگے، آپ دوبارہ بھی اٹھ سکیں، پھر سے کوشش کر سکیں. مسز گرانٹ وہاں کھڑی رہتی. وہ اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتی، اس کے حوصلے بڑھاتی. وہ جب گرتا تو سراہنے لگتی. اٹھنا اگر خاص ہے تو گرنا بھی کوئی عام بات نہیں. رات سونے سے پہلے کلائمبنگ سینٹر کا منظر اس کی آنکھوں میں چل رہا ہوتا. جاگنگ سے تھکا ہوا ہوتا تو فوراً نیند بھی آ جاتی. وہ اب خود میں توانائی سی محسوس کر رہا تھا. اندر کا شور تھمنے لگا تھا. درد و تکلیفوں سے کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ رہی تھی. سوچنے اور فکر کرنے کے لیے اسے کوئی اور مقصد مل گیا تھا. اسے خود کو تھکانا پڑا اور اس نے تھکا دیا. مشقت میں پورا زور لگا دیا. اسے کچھ وقت لگا اور وہ سیکھ گیا. جتنا فارس کو سپورٹ کرتی ہے اس سے تھوڑا سا بھی ہمیں کرتی تو ہم بھی کاسل اسیسمنٹ 4 پاس کر لیتے. جیمز اور بلیم ابھی تک بورڈ رنگ میں اٹکے ہوئے تھے اور بغیر کسی کی سرپرستی کے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کے برعکس فارس روپ کلائمبنگ شروع کر چکا تھا اور دن بدن بہتر ہوتا جا رہا تھا. اور نہیں تو کیا، بلیم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. وہ تو اپنے کیفے میں ہمیں گھسنے بھی نہیں دیتی اور فارس وہاں سارا دن بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہے. کہتے ہیں رائٹرز کے لیے ایسی جگہ بہت اچھی ہوتی ہے. ونڈو سائڈ پر بیٹھ کر اگر کچھ سوچو تو اچھے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں. وہ رائٹر تھا، اسے جگہوں کی بہت فکر رہتی تھی. پچھلے بینچ پر راہیم آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا. اٹھ کر بیٹھ گیا. دونوں بھائیوں کی گردنوں میں بازو ڈالتے ہوئے جھکا. یہ سارا برف کا کمال ہے برو. تم لوگ بھی یہ ٹرک آزما لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیسی ٹرک؟ فارس نے مسز گرانٹ کے گھر کے سامنے سے برف ہٹانے میں مدد کی تھی اور دیکھو، اس نے آنکھوں کے سامنے اشارہ کیا. فارس نیچے اترا تھا اور مسز گرانٹ اسے پانی کی بوتل دے رہی تھی. جیمز اور بلیم کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی. صرف اتنی سی بات پر اتنی مراعات؟ ریئلی؟ انہیں یقین نہیں آیا. اور نہیں تو کیا، آزما کر دیکھ لو. تو کیا، پھر وہ ہمیں اپنے کیفے میں بھی بیٹھنے دیں گی کھڑکی کے پاس سارا دن؟ راہیم کندھے اچکاتا واپس بینچ پر دراز ہوا. اگلے دن چھٹی تھی. صبح ہی وہ دونوں بروم اٹھائے مسز گرانٹ کے گھر پہنچ گئے. ڈرائیو وے سے برف ہٹانے لگے. اب انہیں تب تک وہاں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا تھا جب تک کہ مسز گرانٹ انہیں دیکھ نہ لیتی. انہیں نہیں پتا تھا مسز گرانٹ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی. راہیم کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہنستا اور یس کرتا رہا. تم کتنے مکار ہو، فارس نے کہا. مکار؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا حیرت سے. اس دن جب تم مسز گرانٹ سے بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا. اوہ، اس کے لب گول ہوئے، آنکھوں میں شرارت اتری. اسے مکر نہیں، ذہانت کہتے. ایسا پلان کہ سب کو فائدہ ہو. کافی ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا. فائدہ؟ ہاں، اب دیکھو، جیمز کی مسز گرانٹ کے کیفے میں اپنی کہانی لکھنے کا شوق پورا کرنا ہے. مسز گرانٹ چاہتی ہے ان کا ڈرائیو وے روز برف سے صاف ہوتا رہے اور میں چاہتا ہوں ہیری کی فلورا سے شادی ہو جائے. مزے سے گھونٹ بھرا. انہوں نے کہا اگر میں روز یہ کام سر انجام دوں تو ہیری اور فلورا کی شادی ہو سکتی ہے اور میں نے کام کر دیا. وہ دیکھو، صفائی ہو رہی ہے. ہاں.
ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیت ہی جیت ہے بھئی، تمہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فارس آنکھوں میں الجھن سی لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں سرد پن اتر آیا۔ میرے معاملے میں بھی تم نے اپنے اعظم شیرازی صاحب سے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہے؟ راہیم آفاق کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ون سچویشن آئی مین۔ اپنے ہر معاملے میں فائدہ اور آسانی دیکھنے والا راہیم اس پل کچھ کہہ نہ سکا۔ راہیم اعظم شیرازی اور فارس وجدان کے درمیان فائدہ دو فریقین کا تو ضرور تھا، مگر اس مشترکہ فائدے میں ایک فریق اپنا خسارہ جتا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھتا اوجھل ہو گیا۔ شام میں جیمز اور ولیم راہیم کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ مسز گرانٹ نے نہ صرف انہیں گھر بلا کر ناشتہ کروایا بلکہ جیمز کو کیفے میں بھی بیٹھنے دیا۔ اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت اچھا سین لکھا تھا۔ اس نے وہ سین راہیم کو بھی پڑھنے کے لیے برف ہٹاتے کسی دکھی بچے کی روداد تھی جسے وہیں سپر پاورز مل گئیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ مسز گرانٹ اپنی بیٹی سے ملنے کی تو فلورا کو اس کے حوالے کر کے گئیں۔ وہ طوطے ایک ہوئے۔ اس نے بڑے پنجرے کا انتظام کیا۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ فارس اپنی کتاب ہاتھ میں لیے اسے اور پنجرے کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر کتاب کے صفحے پر نظریں جما لی تھی۔